अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, एसबीए फाइनल टर्म का ग्रेड 8 का उर्दू का पेपर है। बेटा इसमें सीन ये है कि 48 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे, 52 नंबर का आपका सब्जेक्टिव यानी हिस्सा अंशाइया होगा। अच्छा बेटा, जो आपके 48 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो तमाम के तमाम वर्जन के मैंने ना सिर्फ मार्क करके दे दिए हैं, बल्कि वो एमसीक्यूज अगर आप वो वीडियो सुनेंगे वो आपको वीडियो सुनने से याद हो जाएंगे। मैंने उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। तो वो वीडियो आपको कैसे मिलेगी? इसी चैनल पे चले जाएं, या फिर आपको इसी जो आप वीडियो देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो वीडियो दी हुई है, उसका लिंक। और या फिर आप पहले कमेंट में, इसी वीडियो के पहले कमेंट में जाके देखें, उस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ, आप क्लिक करके वो देख लें। आपके जो 48 नंबर के एमसीक्यूज हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ आप वीडियो सुन लें, आपको वो याद हो जाएंगे ऑटोमेटिक, और वो तमाम वर्जन के हैं। ठीक है, अब हम करते हैं बात सब्जेक्टिव की। अच्छा बेटा, सब्जेक्टिव जो है आपका, वो आपका टोटल जो है 52 नंबर का होगा। अब 10 नंबर की तशरीह होगी। ठीक है, 10 नंबर की आपकी तशरीह होनी है, और तमाम के तमाम वर्जन में मैंने उनकी तशरीह जो है टोटल, वो टोटल 3 तशरीह मैंने उनको अलग कर लिया। एक हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, ये वाली, बनकर फिजाओं पे छाते चलो, ये वाली, हर दर्द का होता है दरमान मदीने में, एक ये वाली। मतलब जो 10 नंबर की आपकी तशरीह है सारे वर्जन में, वो टोटल ये 3 रिपीट हो रही है। तो हम ये 3 कर लेंगे तो आपका पेपर में कोई भी तशरीह छूटेगी नहीं। ठीक है, इसी तरह आपका 10 नंबर का जो है वो मजमून होगा। तो मजमून में भी मैंने ऐसे ही किया है कि उसको मतलब जो भी मजमून रिपीट हो रहे हैं सारे वर्जन में, एक आपका शहरी और देहाती ज़िंदगी वाला है, एक कायद आज़म की शख्सियत है, एक ईदैन है, और एक साइंस के करिश्मे हैं। मतलब ये 4 मजमून रिपीट हो रहे हैं। अगर आप ये 4 मजमून कर लेंगे तो आपका एक मजमून इन्हीं में से आ जाएगा। और यहाँ मैं आप बेटा आपको बता दूं, मैंने आपके लिए मजमून खुद लिखे हैं जो कि आसान हैं, छोटे हैं, और इनके क्राइटेरिया भी पूरे करते हैं पूरे नंबर लेने के लिए। ठीक है, इसके बावजूद अगर कोई अपना करना चाहता था वो भी कर सकता है, लेकिन मैंने मजमून बहुत आसान करके लिखे हैं ताकि आपको याद करना आसान हो, और वो आसान भी है और उसमें नंबर भी पूरे आएंगे। उसके बाद बेटा आपके 10 नंबर का मुकालमा है। मुकालमा भी तमाम के तमाम वर्जन में, ये देखें, ये 4 मुकालमे रिपीट हो रहे हैं। एक आपका महंगाई का है, एक क्रिकेट मैच का है, एक वर्जिश की अहमियत का है, एक और है वो दरख्त से बचाओ के, वो मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, इन तीनों में भी मैंने ऐसे ही किया है। जो उन्होंने जो हमारे पास पेपर के साथ आंसर शीट आती है उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल लिखे हुए, मैंने आप लोगों के लिए बड़े आसान आसान मुकालमे और छोटे छोटे, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये मुकालमे लिखे हैं, और इनमें नंबर भी पूरे आएंगे क्योंकि मैंने इनको इस तरह लिखा है जो पूरे का पूरा क्राइटेरिया जो है उनका, जो हमें मार्किंग में दी हुई है हिदायत, उनके मुताबिक है। तो 4 टोटल मुकालमे हैं। उसके बाद बेटा रुदाद आनी है। रुदाद आपको पता होगा कि कोई मतलब तकरीब हुई है उसकी बात आपने बतानी है। तो ये भी टोटल आपके पास जो है 3 रुदाद हैं। इनको मैं 3 क्यों कह रहा हूँ, वैसे ये 4 हैं, सारे वर्जन में 4 रिपीट हो रही हैं। एक तकसीम इनामात की रुदाद है, एक तारीखी मुकाम शालामार बाग की सैर की रुदाद है, एक तारीखी किसी भी तारीखी मुकाम की है, और चौथी जो है वो किताबों की नुमाइश की तकरीब की रुदाद है। अच्छा, इसमें बेटा, इसमें भी मैंने यही किया है कि बड़े ही आसान अंदाज में, और एक ऐसा जो मतलब नंबर भी पूरे आए और हो भी आसान, वो मैंने उसमें लिख ली है। तो अगर आप ये देखें, ये अब टोटल इनामात की है, फिर ये सारी बाग की सैर की, शालामार बाग की सैर की है। मतलब मैंने छोटी छोटी लिखी हैं ताकि आपको याद भी करना आसान हो, और ये मैं बता दूं इसमें नंबर भी पूरे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ताकि मतलब मैंने क्या किया, वर्डिंग थोड़ी सी इजी की कर दी है, और इजी वर्डिंग से मार्क्स नहीं कटते। ठीक, अब हाँ, मैं क्यों कह रहा था कि ये 3 है। अच्छा, एक तो तकरीब इनामात की हो गई। अब ये जो 2 है ना, एक तारीखी मुकाम शालाबार बाग की सैर है और एक किसी तारीखी मुकाम की है। अब आप उसको बस शालामार बाग वाली याद कर ले, किसी तारीखी मुकाम की कहा उसमें आप शालामार बाग का ही कह दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, और इन्होंने जो हमारे आंसर शीट पे है दी हुई है वो बहुत मुश्किल दी है, मैंने बहुत आसान लिखी है। बाकी ये 3 उदाहरण हैं। इसके बाद बेटा जो आपके सब्जेक्टिव है
وہ سننے والا ہے، جو پڑھنا اور سننے والے کا نہیں ہوتا۔ اچھا اس میں بیٹا یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر تو جو ٹیچر ہیں وہ چینج بھی کر دیتے ہیں سوالات، لیکن ان کو بھی میں جو بھی آپ کے سارے ورژن کے ہیں میں وہ آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ والی نظم پڑھیں گے اور یہ کوسچن ہوں گے، وہ میں آپ کو دکھا دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم نے یہ سارا پیپر کرنا ہے۔ اچھا بیٹا آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے، مطلب ویڈیو کو پورا دیکھ لیں آرام سے بیٹھ کے، میں ان کو اس طرح بولتا جاؤں گا، آپ کو انشاءاللہ چیزیں وہ یاد ہوتی چلی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اب سب سے پہلے ہم جی شروع کرتے ہیں ان کے جو نظم ہیں یہ شروع کرتے ہیں، جو تشریح ہیں، پھر نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ یہ ہماری تشریحات آ گئی، یہ والے، ہاں۔ اچھا پہلا بیٹا، پہلی تشریح جو ہمارے پاس ہے وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب اس میں 4 باتیں انہوں نے کی ہیں جو شاعر نے، آپ بھی وہی 4 باتیں ہائی لائٹ کر دیں، بتا دیں، لکھ دیں، آپ کے مارکس پورے ہیں۔ اب دیکھیں کیا 4 باتیں کی ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ جو میری زندگی کا مقصد ہے نا، وہ میرا کام، میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ غریبوں کی مدد کروں، اور درد مندوں سے ضعیفوں سے، جو تکلیف میں ہیں، درد مند ہیں، اور جو بوڑھے لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ان سے میں محبت کروں، یہ میرا کام، میرے زندگی کا مقصد ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ایک عظیم انسانی روایت ہے، قدر ہے، جس معاشرے میں جس میں شاعر معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ ہمدردی اور حمایت کرنے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اب یہ اس میں شعر ہو گیا پہلے کا۔ اب دوسرا مصرع جو ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ اچھا بیٹا اگر کہیں بھول جائے، ایک آدھ آپ لفظ ایڈ کر دیں تو کوئی بھی ایشو نہیں ہوتا تشریح میں، بس آپ نے بات سے نہیں ہٹنا۔ اب دیکھیں میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، اس میں صاف صاف شاعر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے؟ برائی سے بچنا، نیک جو راہ اس پہ، یہ دعا اس بات کی علامت ہے کہ شاعر اپنی زندگی کو اخلاقی اور نیک اعمال سے بھرپور بنانا چاہتا ہے، مجموعی طور پہ کہ وہ نیک زندگی گزارے، ٹھیک ہے؟ اور خواہش اور انسانی خدمت کی ضرورت کو یہ شعر واضح کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ جو تشریح ہے، بن کر گھٹا فضاؤں پہ چھاتے چلو، ہر ہر قدم پر دھوم مچاتے چلو، تفریق رنگ و نسل مٹاتے چلو، انسان کی شان دکھاتے چلو۔ اس میں اصل میں یہ پہلی لائن کا ایک مطلب ہے، پھر اس دوسرے مصرے کا ایک مطلب ہے، اور تیسرے کا الگ مطلب ہے، 3 باتیں ہیں بیسیکلی اس میں۔ اب جو بن کر گھٹا فضاؤں پہ چھاتے چلو، ہر ہر قدم پہ دھوم مچاتے چلو، اس میں اصل میں شاعر جو ہے انسان کو ہمت کی تبلیغ کر رہا ہے کہ ہمیں ہمت کرنی چاہیے، اور ہمیں مشکلات سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات سے خوف زدہ ہوئے بغیر ہم اپنے راستے میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ہمیں آگے بڑھتا رہنا چاہیے، چلے چلو آگے بڑھتے چلو، ٹھیک ہے؟ جیسے گھٹا آسمان پر اگر وہ چڑھ جاتی ہے گھٹا، تو وہ پھر چھاتی چلی جاتی ہے، پورے آسمان پہ پھیل جاتی ہے، آپ بھی ایسے چلو، ٹھیک ہے؟ ہر قدم پہ دھوم مچاتے، اس سفر میں ہمیں ہر قدم سے دنیا میں مثبت اثرات پیدا کرنے ہیں، اور دھوم مچانے سے مراد ہے خوشی سے چلو، مطلب مردانہ وار، کوئی بھی مشکل راستہ بھی آیا اس پہ بھی جھوم کے، وہ ایک شعر نہیں ہے یہاں تو نہیں ایڈ کرنا، اس عمر میں نہ شرم سے گردن جھکا کے چل، تن کے بپھر کے جھوم کے بجلی گرا کے چل، اور آنکھوں کی گردشوں سے زمانے کو پھیر دے، پاؤں کی ٹھوکروں سے قیامت اٹھا کے چل۔ تو مطلب ایسے چلو، شان شوکت سے چلو، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا ہمارے پہلے مصرے کا۔ اب دوسرے، تفریق رنگ و نسل مٹاتے چلو، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو تفریق رنگ و نسل مٹانے سے مراد ہے کہ ہمیں نسل، رنگ، کسی قسم کا تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ تعصب کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، بھئی سب کو ساتھ ملا کے چلو، آپ کی اس طرح تفریق جو ہے، اس طرح کا فرق نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ اور یہی انسان کی شان ہے، یہی انسان کا انسان سے بھائی چارہ ہے، یہی پیغام محبت ہے۔ یہ شعر بھی انسانیت، محبت اور بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا ہماری آخری جو تشریح ہے وہ نعت والے اشعار سے ہے۔ ہر درد کا ہوتا ہے درمان مدینے میں، خالق کبھی ہوتا ہے عرفان مدینے میں، خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبھی دنیا، اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں۔ اب دیکھیں ہر درد کا ہوتا ہے درمان،
اب درد کا درما ہونا مطلب کیا ہے کہ ہر غم اور درد کا جو علاج ہے وہ مدینے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کے ہر رنج و الم، دکھ درد کا مداوا یعنی علاج وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مدینے میں ہوتا ہے۔ اب یہ پہلے مصرے کا خالق کا بھی ہوتا ہے عرفان مدینے، عرفان کا مطلب ہے ہم اللہ کو جانتے ہیں، مدینے میں جا کے ہمیں اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی معرفت یعنی اللہ کو جاننا، ہمیں معرفت حاصل کرنی ہے تو وہ بھی کہاں سے ملے گی؟ در حبیب سے ملے گی، ٹھیک ہے؟ خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبھی دنیا۔ اچھا یہ پہلے اس نے اسی لائن کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کیا کہ کیونکہ کوئی اور در نہیں جہاں انسان اپنے دکھوں کو سکھوں میں تبدیل کروا دے۔ مدینہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، مومنوں کے لیے ایک روحانی پناہ گاہ ہے۔ یہ نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی سکون بھی بخشتی ہے۔ مدینے میں خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ معرفت سے کا مراد کیا ہوتی ہے بیٹا؟ اللہ کو ہم جانتے ہیں جا کے، ٹھیک ہے؟ یہ شہر ایمان والوں کے لیے ایک ایسا مقام ہے جہاں وہ اپنے رب کی قربت اور محبت محسوس کرتا ہے۔ قربت مطلب اللہ کا ساتھ محسوس کرتا ہے۔ جو دوسرا شعر ہے، خاک در اقدس پہ رکھتی ہے جبھی دنیا، اس طرح نکلتے ہیں ارمان مدینے میں۔ بھئی ہر مسلمان کا یہ شوق ہے، ارمان ہے کہ وہ اپنا در نبی پر اپنا سر جھکائے، وہاں جائے۔ تو اس طرح نکلتے ہیں، وہیں جانا ہی ہر مومن کی خواہش ہے جو وہاں جا کے پوری ہوتی ہے۔ مدینے میں آ کے انسان کے دل کے ارمان، خواہشیں، دعاؤں کی تکمیل ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے۔ مدینے میں آنا اور وہاں کی فضاؤں میں وقت گزارنا انسان کی روحانی پیاس کو بجھاتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں میں یہ ہماری تشریح مکمل ہوگی۔ ایک امپورٹنٹ بات جو میں لکھنا بھول گیا ہوں، اب مجھے تھوڑا سا ان کو آپ نے نا کیا کرنا ہے، بک سے یہ آپ کا نعت کا شعر ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا شاعر کا نام کے نمبر ہیں، یہ آپ اپنی بک سے دیکھ لیں، اور یہ بن کے گھٹا والی یہ نظم ہے، اس کو دیکھ لیں۔ اور دوسرا یہ تو مجھے پتہ ہے علامہ اقبال کی ہے، وہ میں وہی جو آپ دعا پڑھتے ہو تو اس کا نام تو آپ لکھ لیں، علامہ اقبال، ٹھیک ہے؟ تو یہ 1 نمبر کا یا 2 نمبر کا آپ کا شاعر کا نام ہے، یہ مجھے یہاں بھول گیا، یہ نہ ہو میں نے آپ بتاؤں اور پھر مارکس نہیں کٹنے چاہیے آپ کے، ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو باقی 2 کا بیٹا یہ ضرور دیکھ لو، ٹھیک ہے؟ تو ان تینوں میں سے انشاءاللہ آپ کی ایک آئے گی، آپ اس کو تھوڑا سا ریوائز کر کے کر لیں، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ یہ بیٹا ہمارا یوں سمجھ لیں کہ یہ تشریح والا پورشن تمام ورژن کا مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہے اس کے بعد ہمارے پاس مضمون اب مضمون دیکھتے ہیں جی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ٹوٹل کتنے مضمون ہیں؟ 4 مضمون ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایک کو ان کو دیکھتے ہیں۔ اب سب سے پہلے بیٹا ہمارے پاس عیدین ہیں۔ عیدین میں اگین کہہ رہا ہوں، تشریح ہو گئی، مضمون ہو گیا، جتنا بھی انشائیہ پارٹ ہے، اس میں 1-2 لفظ کوئی آگے پیچھے ہو جائے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ بس ایک چیز آپ نے نہیں کرنی، وہ یہ کہ آپ نے لفظ غلط نہیں لکھنا، کوئی لفظ صحیح ہونے چاہیے، پھر آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1-2 بات ادھر ادھر ہو جائے کوئی ایشو نہیں۔ اب دیکھیں آپ نے اس میں دیکھنا ہے عیدین، پہلے ہم نے تمہید بنائی ہے، پھر عید الفطر کا، پھر عید الاضحیٰ کا بتایا، پھر دونوں عیدوں کی اہمیت بتا دی ہے، اور آخر میں ہمیں نتیجہ لکھنا ہوتا ہے۔ تو ان 4 ہیڈنگ کو تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ تمہید مطلب انٹروڈکشن، پھر عید الفطر کا، پھر عید الاضحیٰ کا، اور عید کی اہمیت کا، یہ 4 ہیڈنگ، اور آخر میں نتیجہ۔ تو یہ ہمارے 5 ہیڈنگ ہے، ان کو آپ نے کرنا ہے۔ اب دیکھیں تمہید میں ہم نے کیا بتایا، بھئی سب کو ہی پتہ ہے، آپ بھی یاد رکھ لیں کہ 2 بڑی عیدیں مناتے ہیں ہم، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دونوں عیدیں خوشی، شکر گزاری اور اظہار کا پیغام دیتی ہیں۔ ان موقع پر مسلمان خصوصی عبادات کرتے ہیں اور باہمی محبت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، تو یہ محبت کا مظاہرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہو گیا انٹروڈکشن، تمہید۔ عید الفطر پہ اب ہیڈنگ دینی ہے، ویسے بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ جو ہم رمضان کے بعد یکم شوال کو مناتے ہیں، عید الفطر ہے، یہ دن اللہ کا انعام ہے جو روزے رکھنے اور عبادت کے صلے میں ہمیں عطا کیا گیا، ٹھیک ہے؟ عید کی صبح ہم یہ آپ اپنی روٹین بتا دیں، ہم مسلمان غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، صدقہ فطرانہ دیتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں، میٹھے میٹھے پکوان بناتے ہیں، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ہم نے عید الفطر کا بتا دیا، مطلب یہ ایک بڑی سمپل سی روٹین لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد عید الاضحیٰ ہے۔ عید الاضحیٰ 10 ذو الحجہ کو منائی جاتی ہے۔ اس کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہے۔ مسلمان اس میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں، گوشت غربا رشتہ داروں میں، دوستوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ عید ہمیں قربانی اور ایثار اور اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتی ہے۔
دیکھیں دونوں عیدوں کو ہم نے بتا دیا. یہ بیٹا تھوڑا تھوڑا ہائی لائٹ میں نے اس لیے کیا کہ جب آپ ریویژن کرو تو یہی ورڈ آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہوں. اس کو میں ایک اچھا عید کی اہمیت کیا ہے بھئی؟ ایک تو ہمیں شکر کرنے کا موقع ملتا ہے، باہمی محبت کا موقع ملتا ہے، محتاجوں اور ضرورت مند. اب اوپر ہم فطرانہ دیتے ہیں یا گوشت دیتے ہیں تو ایک ضرورت مندوں کی ہماری ذمہ داری سے ایک چیز بھی یہ بھی پوری ہو جاتی ہے. اور نتیجہ کیا نکلا کہ عیدیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہیں، انعام ہیں. یہ ہمیں دینی اور سماجی فرائض کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ بھئی آپ نے غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خوشیاں بانٹنے کی ترغیب ہے. تو یہ عید کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس قائد اعظم والا مضمون ہے. قائد اعظم کا اب دیکھیں اس میں بڑی سمپل سی باتیں ہیں. پہلے تمہید آپ نے بتانی ہے، پھر ان کی تعلیم اور عملی زندگی بتانی ہے، پھر سیاسی جد و جہد بتانی ہے، پھر بطور گورنر جنرل بتانا ہے، اور آخر میں نتیجہ آپ نے بتا دینا. اب جو ان کی تمہید میں آپ نے کیا کیا چیزیں بتانی ہیں کہ اب قائد اعظم عظیم رہنما اور پاکستان کے بانی تھے، پاکستان بنانے والے تھے. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے ایگزیکٹ کہ 25 دسمبر 1876 کو کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی میں پیدا ہوئے. آپ کی قیادت، محنت اور عزم کی بدولت مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن نصیب ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ تمہید ہو گئی. تعلیم اور عملی زندگی. اب دیکھیں ابتدائی تعلیم انہوں نے کراچی سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم انگلینڈ چلے گئے، پھر انہوں نے وہاں ڈگری کون سی لی؟ قانون کی ڈگری لی. واپسی پر آ کے انہوں نے وکالت شروع کر دی تھی اور ایک کامیاب وکیل بنے تھے آپ. اب ہم نے یہ تعلیمی زندگی بھی بتا دی اور عملی زندگی بتا دی. سیاسی زندگی کیا تھی؟ اچھا بیٹا انہوں نے پہلے کانگریس جو ہندوؤں کی جماعت تھی اس میں شامل ہوئے تھے. ہندوؤں کی تھی اس وقت، وہ مطلب یہ ایک ہی جماعت تھی تو قائد اعظم اس میں چلے گئے. لیکن جلدی انہوں نے محسوس کیا کہ ہندو اکثریت مسلمانوں کے حقوق کا احترام نہیں کر رہی، کانگریس والے احترام نہیں کر رہے. تو 1913 میں وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. یہاں مسلمانوں کے حقوق کے لیے انہوں نے جدوجہد شروع کر دی. 23 مارچ کو 1940 کو قرارداد پاکستان منظور کروائی ہے انہوں نے، جس کی قیادت قائد اعظم نے کی تھی. ان کی انتھک محنت اور سیاسی بصیرت 14 اگست 1947 کو پاکستان بن گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے قائد اعظم کی سیاسی بصیرت بتا دی. اب بطور گورنر جنرل جو ہے پاکستان کے قیام کے بعد قائد اعظم نے گورنر جنرل کے طور پر، گورنر جنرل پہلے بنے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ملک کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کی تھی، دن رات محنت کرتے رہے اور 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے. نتیجہ کیا نکلا کہ قائد اعظم کی قیادت اور قربانیوں کی بدولت آج ہم آزاد ملک میں موجود ہیں. ہمیں ان کی فرمودات، فرمان، اقوال، ٹھیک ہے، بات عمل کرتے ہوئے پاکستان کو ایک مضبوط اور خوشحال ملک بنانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ دو تھوڑے مشکل تھے میرے خیال میں، باقی دو آسان ہیں. ٹھیک ہے. تو شہری اور دیہاتی زندگیوں کا فرق. بیٹا اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہو تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے، تھینکس کا کمنٹ بھی کرنا ہے، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں. یہی ایک آپ فیور ہوتی ہے جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں، ورنہ میں بہت محنت کرتا ہوں آپ کے پیپر میں. اب آپ کو دیکھیں کون ایزی کر کے کوئی بھی نہیں لکھتا ہے. میں نے دیکھیں آپ کے لیے یہ سارے مضمون، مکالمے، مطلب کوشش کی ہے کہ آپ کو میں زیادہ سے زیادہ محنت کر کے تاکہ تیاری آپ کی اچھی ہو، اور پھر تمام ورژن ہوتے ہیں، اوریجنل پیپر ہوتے ہیں تاکہ آپ کا ایک نمبر بھی نہ کٹے. ٹھیک ہے. تو بیٹا آپ نے، اللہ کرے آپ کا پیپر 100% ہو. میری بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کیا کریں. شہری اور دیہاتی زندگی میں. اچھا بیٹا اس کی اب ہیڈنگ دیکھیں، اس کی ہماری تھوڑی سی یہ ہیڈنگ، تعارف ہم نے بتانا ہے، وہی تمہید ہے، طرز زندگی کیسی ہے، تعلیم دونوں میں کیسی ہے، روزگار کیسا ہے، سہولیات اور ماحولیاتی فراہم. اچھا آپ صرف ہیڈنگ بھی دیکھ لینا، آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. اب ہمیں پتہ ہے تعلیم کہاں شہروں میں زیادہ اچھی ہوتی ہے، روزگار شہروں میں زیادہ ملتے ہیں، سہولیات بھی شہروں میں زیادہ ملتے ہیں، لیکن ماحولیاتی خرابی شہروں میں ہوتی ہے. اسی طرح طرز زندگی جو ہے وہ دیہاتوں میں زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہیڈنگ آپ رٹ لو، باقی ایک آدھ جملہ آپ خود بھی ایڈ کر دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب تعارف میں ہم نے بتانا ہے کہ شہری اور دیہاتی زندگی میں فرق تو ہے. اب ہر ایک کے اپنے فائدے بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، جو ڈیپینڈ کرتا ہے ضروری انسان کی ضروریات کیا ہیں. یہ ہم نے تعارف بتا دیا. طرز زندگی. اب شہر میں لوگ بڑی عمارتوں اور فلیٹوں میں رہتے ہیں، اونچی فلیٹوں میں رہتے ہیں جہاں سہولتیں زیادہ مگر جگہ کم ہوتی ہے. دیہاتی زندگی جو ہے وہ کھلی فضا اور قدرتی مناظر سے بھرپور ہوتی ہے جو ذہنی سکون کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے.
اب تعلیم جو ہے شہروں میں اعلیٰ تعلیم کے موقع ہوتے ہیں، وہاں سکول بھی بڑے بڑے جدید کالج یونیورسٹی ہوتی ہیں، دیہات میں تعلیمی سہولتیں ذرا کم ہوتی ہیں اور اکثر بچوں کو دوسرے علاقے جانا پڑتا ہے۔ اب روزگار کی اگر ہم بات کریں تو شہری علاقوں میں نوکریوں کے موقع جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں دفتر ہوتے ہیں، فیکٹریاں، کاروبار زیادہ ہوتے ہیں، لیکن دیہاتوں میں کھیتی باڑی اور مویشی پالنے ہوتے ہیں، لیکن آج کل تو ہر جگہ ہی کاروبار بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد سہولیات جو ہے وہ شہروں میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ بجلی، پانی اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، جبکہ دیہاتوں میں اس کی تھوڑی سی کمی ہوتی ہے۔ اچھا، ماحولیاتی فرق کیا ہے؟ شہروں کی جو زندگی ہے وہاں آلودگی ہوتی ہے جو کہ صحت پر منفی اثرات ڈالتی ہے، دیہات میں صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے، ہرا بھرا کھیت ہوتے ہیں، سکون ملتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شہری اور دیہاتی زندگی کے اپنے فائدے اپنے نقصان ہیں۔ آپ جہاں بھی رہ رہے ہو توازن برقرار رکھیں، بیلنس رکھیں، اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تو یہ شہری اور دیہاتی زندگی۔ اس کے بعد بیٹا آخری مضمون ہے ہمارا سائنس کے کرشمے۔ اب اس میں آپ دیکھیں تعارف بتانا ہے، طبی یعنی میڈیکل کی فیلڈ کا سائنس میں بتانا ہے، ذرائع نقل و حمل یعنی سفر کے بارے میں بتانا ہے، ذرائع ابلاغ یعنی وہ ٹیلی فون وغیرہ کے بارے میں، صنعت و زراعت میں سائنس نے کیسے کام کیا، ماحول پہ کیسا فرق پڑ رہا ہے اور نتیجہ۔ تو یہ ہیڈنگ آپ نے رٹ لینی ہے۔ سائنس نے دنیا میں حیرت انگیز ترقی کی اور زندگی کو آسان بنا دیا۔ آج کا جدید دور سائنسی ایجاد کی بدولت تیز اور ترقی کر رہا ہے، مطلب جو تیزی ہو رہی ہے یہ سائنس کی وجہ سے۔ سائنس نے علاج کے اب طبی میدان علاج کے جدید طریقے اور ادویات فراہم کی ہیں۔ لا علاج سمجھی جانے والی بیماریاں اب قابل علاج بن چکی ہیں۔ سرجری، ویکسین، طبی مشینیں انہوں نے لاکھوں جانیں آج کل بچا دی ہیں۔ یہ یعنی سائنس کے میدان میں کرشمے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفر اور ذرائع نقل و حمل، مطلب جو سفر کی زندگی تھی وہ جو مہینوں میں مکمل ہوا کرتا تھا سفر، وہ آج کل جہازوں میں، گاڑیوں میں آسان ہو گیا ہے، انسان خلا میں پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر آسان کر دیا۔ ذرائع ابلاغ یعنی ٹیلی ویژن ہے، موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اس نے تو دور لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے بات کرنا آسان کر دیا، معلومات حاصل کرنا آسان کر دی۔ صنعت زراعت میں ترقی کیسے کر دی ہے کہ پیداوار بڑھا دی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے کھیتوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے، اب بہتر فصلیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ماحولیاتی چیلنج کیا ہے؟ ہاں، سائنس کے جہاں فائدے ہیں ان کے ساتھ نقصان بھی ہیں۔ جو گاڑیاں بنی ہیں، فیکٹریاں بنی ہیں، ان سے ماحولیاتی آلودگی پیدا ہو رہی ہے۔ قدرتی وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں جن پہ قابو پانے کی ضرورت ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ سائنس کے کرشمے جو ہیں زندگی کو آسان بنا رہے ہیں، ترقی یافتہ بنا رہے ہیں۔ ہمیں ان کا مثبت اچھا استعمال کرنا چاہیے تاکہ انسان ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اچھا بیٹا، یہ اب ہمارا مضمون والا جو ہے یہ پارٹ کور ہو گیا سارے ورژن کا۔ اب مکالمہ بیٹا میں کہتا ہوں مفت کے 10 نمبر ہوتے ہیں۔ اب اس میں صرف باتیں ہی ہوتی ہیں اور تو کیا ہے، اسی کو مکالمہ بولتے ہیں۔ اب ایک مکالمہ یعنی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر اور مریض کے درمیان، کس پہ؟ ورزش کی اہمیت کے بارے میں۔ اب دیکھیں، مریض جاتا ہے، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ تھکن اور سستی محسوس ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ باقاعدگی سے ورزش کر رہے ہیں، تھکن اور سستی تو اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ مریض: نہیں ڈاکٹر صاحب، ٹائم ہی نہیں ملتا ورزش کے لیے۔ وہ کہتا ہے اچھا یہی تو سستی کی وجہ ہے، بھئی جسم کو چست رکھنا ہے، خون کی روانی کو بہتر کرنا ہے تو ورزش کرنی پڑے گی۔ تو مریض کہتا ہے کیا ورزش سے واقعی صحت پر اثر پڑتا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے جی ہاں، ورزش دل کی صحت کو بہتر بناتی ہے، وزن کو برابر رکھتی ہے، شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتی ہے، اور آپ صرف 30 منٹ ورزش کر لیں گے تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہے۔ مریض کہتا ہے یہ تو واقعی بہت ضروری لگتا ہے، مجھے کب اور کس قسم کی ورزش کرنی چاہیے؟ تو وہ کہتا ہے بھی صبح شام کے وقت آپ چہل قدمی کریں، واکنگ کریں، اس کے ساتھ آپ ہلکی پھلکی ورزش بھی کر لیں، جیسے اسٹریچنگ اور سائیکلنگ ہو گئی۔ یہ اسٹریچنگ اگر لفظ نہیں لکھنا نہ لکھیں، آپ سائیکلنگ لکھ لیں۔ اگر آپ روزانہ ورزش کریں گے تو جلد ہی فرق محسوس کریں گے۔ واہ بھی واہ، ڈاکٹر بھی اچھا تھا، دوائی تو لکھی نہیں، بس مشورہ ہی دے دیا۔ مریض: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج سے میں ورزش کو اپنی روٹین بناؤں گا۔ ٹھیک ہے جی، بہت اچھا فیصلہ کیا، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ورزش کو مستقل طور پر جاری رکھیں۔ تو یہ بیٹا ان کا مکالمہ ہو گیا، سمپل۔ اب دو دوستوں کے درمیان میچ پر مکالمہ، اگین کہہ رہا ہوں کوئی بات آپ اپنے سے لکھنا چاہتے ہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن لفظ صحیح ہونے چاہیے، غلط نہیں ہونے چاہیے۔ اب دوستوں کے درمیان میچ پر مکالمہ، احمد: السلام علیکم بلال، کیا تم نے کل میچ دیکھا تھا؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی دیکھا تھا، کیا زبردست مقابلہ تھا، آخری اوور تک ہی نہیں پتا چل رہا تھا کون جیتے گا۔
احمد کہتا جی بالکل، خاص طور پہ ہمارے ٹیم کے بیٹسمین جو ہیں، بیٹرز جو ہیں، بہت شاندار کھیل رہے تھے، ان کی بیٹنگ دیکھ کے تو مزہ آ گیا تھا۔ بلال کہتے ہیں باؤلر بھی کم نہیں تھے، وہ بھی خاص طور پہ آخری اوور میں شاندار باؤلنگ کی۔ اب دیکھیں اصل میں یہ کیا کر رہے ہیں کہ بیٹنگ بھی بتا دی، باؤلنگ بھی بتا دی، تمہیں نہیں لگتا فیلڈنگ میں کچھ غلطیاں تھیں؟ فیلڈنگ بھی بتا دی، ٹھیک ہے، کچھ کیچ نہ چھوڑتے تو میچ پہلے جیت جاتے۔ فیلڈنگ میں کچھ بہتری کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک یادگار اچھا میچ تھا۔ باقی کرکٹ کا یہی مزہ ہے، آخری لمحے تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون جیتے گا۔ بلال اگلا میچ اگلے ہفتے کو ہم مل کر دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں ہاں جی اس بار مزید جوش و خراش کے ساتھ دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارا میچ کا مکالمہ ہو گیا بیٹا۔ اس کے بعد ہے جی دو دوستوں کے درمیان مہنگائی پر۔ ہم دیکھیں احمد، آج کل بہت مہنگی ہو رہی ہیں بھائی چیزیں۔ ہاں یار واقعی قیمتیں تو دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب نیا نام لے دیں، چینی، آٹا، پھل، یہ سارا ہی مہنگا ہو رہا ہے بلال۔ ہاں جی، اور بھائی پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں، جس کی وجہ سے کرائے مہنگے ہو رہے ہیں۔ احمد تنخواہیں وہی ہیں لیکن اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زندگی مشکل ہو رہی ہے۔ بلال سے ہی کہا بھائی، متوسط طبقہ جو عام لوگ ہیں، درمیانے درجے کے لوگ ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ ان دو وقت کی روٹی جو ہے ان کی مشکل بن چکی ہے۔ احمد حکومت کو اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے تاکہ عام آدمی کو سکھ کا ساتھ آئے۔ ہاں اگر مہنگائی پر قابو نہ پایا تو لوگ مشکلات مزید بڑھ جائیں گے۔ احمد انشاءاللہ بس دعا کریں کہ اپنی استطاعت، اپنی طاقت قوت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کیا کریں۔ بلال جی بالکل صحیح کہا، ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے۔ تو یہ ہمارا مہنگائی پہ تھا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہ آخری مکالمہ ہے درختوں کے بچاؤ پر دو دوستوں کے درمیان۔ اب دیکھیں اس میں ہم نے درختوں کی بات کرنی ہے۔ بلال کیسے ہو جی؟ بلال کہتا ہے جی میں ٹھیک ہوں، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ ہاں خبر پڑ رہا تھا شہر میں درخت جو ہے وہ تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ بلال بالکل صحیح کہا، درخت ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، آکسیجن فراہم کرتے ہیں، ماحولیاتی آلودگی ختم کرتے ہیں۔ احمد ہاں، اور درخت گرمی کو کم کرتے ہیں، بارش میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اور جو زمین کی کٹنگ ہے اس سے بھی بچاتے ہیں۔ بلال بالکل، جنگلات ختم ہونے کی وجہ سے تو گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، جانوروں کی کئی نسلیں ختم ہو رہی ہیں، ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ احمد ہاں، ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے، حکومت کو بھی اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ غیر قانونی کٹائی جو ہے وہ روکی جا سکے۔ بلال بالکل، ہم اسکول اور محلے میں شجرکاری کی مہم چلائیں گے بھائی، تاکہ درختوں کی اہمیت بتا سکیں۔ احمد یہ تو بہت اچھا خیال ہے، ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے درختوں کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ بلال بالکل، تو پھر ہم اگلے اتوار کو شجرکاری مہم آغاز کریں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا فرض ہے اور ضرورت بھی ہے۔ تو یہ ہم نے درختوں پہ مکالمہ کر دیا۔ یہ لے جی مکالمے بھی ہمارے ختم ہو گئے۔ آخری کام رہ گیا، کیونکہ یہ جو آخری دو کوسچن ہیں یہ یاد کرنے کے نہیں ہیں، یہ تو نظم پڑھ کے سنائیں گے، اسی میں سے کوسچن آئے گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اب روداد رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آ جائیں جی روداد میں، یہ ہماری اب دیکھیں تقسیم انعامات کی روداد ہے۔ اب میں اگین کہتا ہوں بیٹا، میں کنسیپٹ ساتھ ساتھ تھوڑا سا دے رہا ہوں تاکہ کہیں آپ بھول جائیں تو آپ کو یہ بات پتہ ہو۔ مطلب آپ نے انعامات کی تقسیم چاہے رزلٹ وغیرہ کی آپ نے دیکھی تو ہوگی نا کوئی نہ کوئی، تو جو چیز ذہن میں چل رہی ہو وہاں کے لکھ دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو پیراگراف کی فارم میں دیکھیں۔ میں نے لکھا نا، یہ پہلا پیراگراف ہے، یہ آپ کا دوسرا ہے، یہ تیسرا پیراگراف ہے اور یہ آپ کا چوتھا ہے۔ تو ایک پیراگراف کی فارم میں لکھنا، یہ نہ آپ پہلی لائن میں تقریب حال میں چلے بھی گئے اور پہلی میں ہی نکل رہے ہو، ایسا نہیں کرنا، ایک ربط رکھنا۔ بہتر تو ہے اس کو یاد کر لیں، میں نے ہائی لائٹ کی ہے، ان ورڈوں کو یاد کر لیں۔ اچھا جی، تقسیم انعامات کا بتانا ہے۔ ہمارے اسکول میں سالانہ انعامات تقسیم کرنے کی تقریب منائی گئی، یہ گزشتہ ہفتے کا حال میں منعقد ہوئی۔ وہاں پہ طلبہ بھی تھے، اساتذہ بھی تھے، دوسرے مہمان بھی تھے۔ آغاز کیسے ہوا؟ ایز یوزل تلاوت کلام پاک سے ہوا، پھر نعت بھی پڑھی گئی، پھر اسکول کے پرنسپل نے خطاب کیا۔ یہ استقبالیہ کا لفظ اگر نہیں لکھنا نہ لکھے، خطاب کیا اور کامیاب طلبہ کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کو بھی مدعو کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا، دعوت دی گئی تھی۔ بچوں کی حوصلہ افزائی اور تعلیم کی اہمیت پر انہوں نے بھی روشنی ڈالی۔ پھر اس کے بعد طلبہ مختلف انہوں نے پھر پروگرام کیے، تقریریں کی، ملی نغمے گائے، کچھ خاکے پیش کیے۔ جہاں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو انعامات اور اسناد سے بھی نوازا گیا۔ پوزیشن ہولڈر کو خصوصی ٹرافیاں دی گئی۔
طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے شیلڈ اور تحائف بھی دیے گئے. ٹھیک ہے. اب اینڈ بتا رہے ہیں ہم. تقریب کے اختتام پر پرنسپل صاحب نے شکریہ ادا کیا اور تمام طلبہ کو مزید محنت کرنے کی تلقین کی. آخر میں قومی ترانہ پڑھا. شاندار تقریب تھی اور لمحات جو ہیں وہ بڑے یادگار تھے. اب یہ دیکھیں یہ ہم نے انعامات تقسیم کرنے کی تقریب کے بارے میں بتا دیا. اس کے بعد بیٹا ہے کہ تاریخی مقام کی سیر کسی بھی یا شالامار باغ کی، تو آپ دونوں میں ایک یاد کر لیں، وہی دونوں میں لکھ دینا، کیونکہ انہوں نے کسی کی کہا ہے آپ یہی لکھ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. تو گزشتہ اتوار کو ہمارے اسکول نے ایک تعلیمی دورے کا اہتمام کیا تھا جہاں لاہور کے مشہور شالامار باغ کی سیر کا موقع ملا. یہ ایک یادگار تجربہ تھا. ہم صبح اسکول سے روانہ ہوئے، کچھ دیر میں ہم شالامار باغ پہنچ گئے. باغ میں داخل ہوتے کیا کیا تھا وہاں بھائی، بڑی چیزیں تھیں، رنگ برنگے پھول تھے، خوبصورت فوارے تھے. مغل بادشاہ شاہ جہان کا جو 1941 میں بنایا ہوا مغل فن کا تعمیر کے شاندار نمونے وہاں پہ موجود تھے. باغ کی خوبصورتی دیکھ کر ہم حیران رہ گئے. وہاں پہ خوبصورت چمن پانی کے چشمے بنائے ہوئے تھے، درمیان میں بہتے ہوئے پانی کی نہریں نظر آ رہی تھی. ہم نے باغ کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا، وہاں تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کی. اساتذہ نے شالامار باغ کی تاریخی اہمیت ہمیں بتائی کہ یہ مغلوں دوروں کی بہت بڑی تعمیرات ہیں اور اسے ان عالمی ورثہ قرار دیا اور اسے یونیسکو نے، بس آپ یہ لفظ نہ یاد کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یونیسکو رائٹر وغیرہ جو بھی ہے. تو ہم نے باغ میں خوبصورت مناظرے سے لطف اندوز ہونے کے بعد گروپ فوٹو بھی بنائی، وہاں پہ اپنا لنچ بھی کیا اور وہاں پہ ذرا آرام بھی کیا. یہ صرف اب یہ اینڈنگ لائن بیٹا، سٹارٹنگ لائن اور اینڈنگ لائن یہ بہت اچھی ہونی چاہیے کیونکہ زیادہ تر ٹیچرز یہی پڑھتے ہیں آپ کے. ٹھیک ہے. یہ سفر نہ صرف تفریح تھا بلکہ ہمیں تاریخ کے اہم ورثے کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. اس شاندار یادگار کی سیر کے بعد ہم نئی معلومات اور خوبصورت یادوں کے ساتھ واپس لوٹے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری ہمارے پاس روداد ہے کتاب کی نمائش ہے. اب دیکھیں کتابوں کی جو نمائش لگتی ہے زیادہ تر بڑے شہروں میں، تو آپ اسی کا بتا دیں کہ ہمارے اسکول میں گزشتہ ہفتے کتابوں کی نمائش کی شاندار تقریب تھی. طلبہ مطالعے کا شوق پیدا کرنے کے لیے، کتابوں کی اہمیت کے لیے یہ تقریب تھی. آغاز قرآن پاک سے ہوا، نعت مقبول سے ہوا. پرنسپل صاحبہ نے یا صاحب نے تقریر کی اور کتابوں کی اہمیت پر روشنی ڈالی. اب یہ ایک بیٹا لائن رٹ لو جو آپ میرے خیال میں ہر تقریب میں بھی لکھ سکتے ہو اور یہاں نمائش میں بھی. ٹھیک ہے. اچھا، اسکول کے بڑے ہال میں کتابوں کے مختلف سٹال لگائے گئے تھے جہاں مختلف قسم کی کتابیں رکھی ہوئی تھی. اساتذہ اور والدین نے بڑی دلچسپی کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ کیا، اپنی پسندیدہ کتابیں خریدی. نمائش کے دوران ایک ادبی نشست میں شعر و شاعری اور اس پہ ایک تبصرہ. طلبہ نے کتابوں کی اہمیت پر اظہار خیال کیا. ایک دلچسپ مقابلہ بھی ہوا جس میں طلبہ نے کتابوں پر تبصرے اور خلاصے پیش کیے. آخر میں پرنسپل صاحب نے کامیاب نمائش کے موقع پر پوری ٹیم کو مبارکباد دی، مطلب جو لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے. یہ تقریب نہایت کامیاب رہی، طلبہ میں مطالعے کا شوق بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی. یہ لے جی، یہ آپ کی ساری رودادی نہیں میں سے آپ کی ایک روداد آئے گی. بیٹا میں دیکھ رہا تھا کوئی بھی ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہے، آدھی چیزیں بتا رہا ہے، تو آپ نے یہ ساری کرنی ہے تبھی آپ کا 100% ہوگا. بھائی میں پہلے بتا رہا ہوں. اب یہ ہماری روداد بھی ہو گئی. رہ گئے بیٹا یہ 2 کوشچن، یہ آگے کیونکہ میں نے بتایا کہ نظم دی گئی ہوگی اور اس میں سے کوشچن پوچھیں گے. زیادہ تر ٹیچر آپ کے اس کو چینج بھی کر دیتے ہیں، تو اس کو میں اس طرح کرتا ہوں کہ آگے وہ کوشچن سکرول کر دیتا ہوں، پورے پیپر جو اوریجنل پیپر ہے وہ میں سکرولنگ کر دیتا ہوں، وہ آپ دیکھتے جانا. ٹھیک ہے. وہ کوئی اتنے مطلب میرے لحاظ سے وہ امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، ٹیچر چینج بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ وہ سوالات جوابات دیکھ کے جائیں تاکہ آپ کی 100% تیاری ہو. بیٹا امید ہے کہ میری محنت آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ نیکسٹ بھی آپ کو اسی طرح سمجھا کے چیزیں یاد کروا کے چیزیں ملتی رہیں. اور بچے کہتے ہیں مجھے کلاس میں بھی یہی کہتے ہیں کہ سر آپ جو بولتے ہیں وہ یاد ہو جاتی ہے. تو آپ نے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ بس ایسی بات ہے، اسی طرح بتایا جائے یا صرف سکرولنگ کی جائے. تو بیٹا یہ آگے نیکسٹ 2 کوسچن کی بھی آگے سکرولنگ ہو رہی ہے، وہ آپ دیکھ کے
क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह हाफिज जी बेटा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें ये होगा कि 6 नंबर का एक पैराग्राफ दिया होगा, रीडिंग आपने करनी होगी। दूसरा ये है कि पैराग्राफ या नज़र दी होगी, उसमें से आपसे सवाल पूछेंगे। ये भी बेटा आपके 2-2 या 3-3 है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए सारे वर्जन में एक ये पैराग्राफ है। अब इसको आपने सिर्फ रीड करना है। जुलाई और अगस्त में अभी मौसम में गर्मा जोबन पर ही होता है कि मशरिक से ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ये जस्ट इसकी रीडिंग करनी है और ये आपका 6 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है रीडिंग का पैराग्राफ, इसकी भी आपने रीडिंग करनी है। ख़ज़ां एक शानदार मौसम है जो गर्मियों में के झुलसा देने वाले दिनों और सर्दियों की बर्फीली गिरफ्त के दरमियान फ़र्क को ख़त्म करता है। इसकी भी आपने रीडिंग करनी है और ये आपका 6 नंबर का पेपर सवाल है। इसके बाद बेटा रीडिंग का ये आखिरी पैराग्राफ है। पाकिस्तान की सरजमीन मनाजिर के बेशुमार खूबसूरतियों से भरे पड़े हैं। ये भी आपने बेटा रीडिंग करनी है और ये भी आपके कितने नंबर का है? 6 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो ये टोटल रीडिंग के 3 सवाल थे। एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये तीनों हो गए हमारे रीडिंग के। इसके बाद आप देखें ये वाला पैराग्राफ दिया हुआ है कि किताब एक ऐसा खजाना है जो इल्म फ़हम और हिकमत से भरपूर होता है। ये आपको पढ़ के सुनाया जाएगा, टीचर पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लें या ये वाला क्वेश्चन पूछ लें। अच्छा, ये जो आंसर है ना, ये आपके दिए होंगे, मतलब इसी पैराग्राफ में जो आपने सुनी होगी ना, उसी में से होंगे, उसी में से देख के देना है। जैसे किताब को बेहतरीन साथी क्यों कहा जाता है, अब ये देखें इसके अंदर लिखा हुआ है। ये देखें, हमें ज़िंदगी के अहम किताब को बेहतरीन साथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इल्म का ख़जाना है और खामोशी से बेद हमेशा साथ रहती है। तो ये सारी चीज़ इसमें ये लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह किताबें किस तरह से हमारी शख्सियत को संवारती हैं। किताबें हमें सोचने, समझने और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गौर करने की तरगीब देती है जो शख्सियत को संवारने में मदद देती है। तो ये बेटा इसमें ना सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, मतलब आपने इसी में से ही बताना है ये, ठीक है। एक ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका ये है कि ये पैराग्राफ आपको टीचर पढ़ के सुनाएंगे, उसमें से ये क्वेश्चन पूछेंगे। ये वाला हो गया। और एक आपका ये 3 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन। पाकिस्तान में कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं, ये लिखा हुआ है, 60 ज़ुबानें बोली जाती हैं, ठीक है। तो सराइकी ज़ुबान ज़्यादातर कहाँ बोली जाती है भाई? वो जनाब जनूबी पंजाब में सराइकी ज़ुबान बोली जाती है। मतलब पाकिस्तान के किन किन सूबों में? खैबर पख्तूनख्वा में। इस तरह ये उनके नाम है, मतलब ये इसी पैराग्राफ में है और इसी में से आपने आंसर देने। दूसरा ये हो गया, ठीक है। इसी तरह तीसरी और आखिरी हमारा जो पोर्शन है इसका, ये इस तरह की एक नज़म होगी और ये उसमें से सवाल होंगे। ये सवाल है आपके, उसी में से ये आपके जवाब हैं। ये सवाल है और ये जवाब है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा इस पे ज़्यादातर इसलिए गुजरा हूँ क्योंकि ज़्यादातर टीचर इसको ना, इस क्वेश्चन को या तो तब्दील कर देते हैं या फिर इसको छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा, यानी ये 3 पैराग्राफ जो हैं ये आपने रीड कर लेने हैं। ये पहले वाला, ये दूसरे वाला, ये तीसरे वाला, इनकी एक बार रीडिंग प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा, ये पैराग्राफ के सवाल जवाब हैं, ये भी 3 हैं, ये आप कर लेना बेटा। आपकी अब इंशाल्लाह आपकी 100% तैयारी हो गई है और मैंने पूरी कोशिश की है बेटा। मैं मेहनत करता हूँ ताकि बच्चों को मैं ना सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकाल दूँ उनमें से, बल्कि मैं याद भी करवाने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।